ओ भाई इसको बंद कर यार। करी साहब क्या हो गया आपको? यजीद को गैस ने बुरा भला, आपको क्यों दर्द हो रहा है? यजीदी तो नहीं आप? अच्छा कार साहब, ओहो अभी इसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ। कार साहब मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया इसको। साथ भाई सुना है आपका फ़ोन चोरी हो गया है? यार बस रज़ा भाई वो किस्मत में लिखा था। यार बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जो नुकसान किस्मत में लिखा हो ना वो हमेशा होके ही रहता है। अच्छा ये एलसीडी दिखाओ ज़रा। एलसीडी? अच्छा यार एलसीडी लगाओ जरा। पता नहीं यार कब समझाएं लोगों को। ओ भाई इसको बंद कर यार। करी साहब क्या हो गया आपको? और यार आप लोग बच्चे हो, आपको समझ आई क्या बकवास कर रहा है बंदा, उसको सुनी जा रहे गौर से। ये क्या बदतमीजी है कार साहब, ऐसे कौन रिमोट छीनते हैं? आप प्यार से बात करें। वो सहाबा कराम के बारे में बकबक कर रहा है, तो उसको गौर से सुन रहे हो तुम। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम मौलवी लोग होते ही मुतशद्दिद सोच वाले हो, कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो। भाई आराम से बैठ के बात कर लो। ऐसा क्या हो गया कि आप लड़ने लग गए हो आपस में? तो बैठो, तशरीफ रखो। तो क्या हुआ करी साहब आपको? यजीद को गैस ने बुरा भला, आपको क्यों दर्द हो रहा है? यजीदी तो नहीं आप? भाई यजीद को बुरा भला कहता तो हमें खुशी होनी थी। तो और किसको कहा उसने? यजीद की जद अल्लाह अकबर कबीरा जनाब मेरे मुआविया रदी अल्लाह अन्हो, इनके वालिदैन जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हो और हज़रत हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हा। और ये वो वालिदैन अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा के वालिदैन हैं, यानी नबी इस्लाम का ससुराली रिश्ता है यार। कर साहब पता आपको सारा कुछ ही है, आप जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। आप उम्मत में अमन नहीं चाहते यार, हर मौके पर कोई ना कोई बात आप लोगों ने शुरू की होती है। भाई सहाबा और अहले बैत के दरमियान तफरीक करके अमन नहीं हो सकता दुनिया के अंदर कायम। सहाबा के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं ये उम्मत के सितारे हैं, अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं। अहले बैत को मानना भी पड़ेगा, सहाबा को भी मानना पड़ेगा, किसी एक की तफरीक नहीं कर सकते हम। अमन तभी मुमकिन है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਜਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੀ 295 ਸੀ, ਕਦੀ ਫਲਾਂ, ਕਦੀ ਟਮਕਾਣਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। बाऊ रजब भट्ट शैतान नालों घट फेमस तो नहीं है। और रही बात कि मैं उसको सुनूं, भाई हमें ये नहीं पता कि वो कौन है, उसके आबाओ अजदाद कौन है। भट्टियों से निकल गया एक भट्ट, ये को बात करने वाली, और सहाबा पे उंगली उठाने लग पड़े। महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के ऊपर उंगली उठाने वाले यकीनन वही अफराद हैं जिनके अंदर ख़ताएँ होती हैं। कैसी? भट्टियों में से भट्ट। जी हाँ, बस आप तो ज़ातियात पर उतर आए हैं। हमदर्दी है ना उसके साथ, तो आपको दर्द हो रही है ना भाई। इसी तरह हमें सहाबा कराम से हमदर्दी है, हमें दुख होता है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की तो मेरी मोहब्बत पर मोहब्बत की, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा तो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा। जिस बंदे की आप साइड ले रहे हैं तो हिने सहाबा कर चुका है, ये इसकी रूटीन है, ये इसकी रूटीन है भाई। ये मुक़द्दस ज़बात की तौहीन करना आदत बन चुका है, बंदा आदत से मजबूर है। ये वो पाक हस्ती हैं कि जब फ़तह मक्का हुआ तो जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब आए तो आपने दोनों को माफ़ फरमा दिया। बुखारी की हदीस सुनोगे तुम? बुखारी की हदीस, अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हा की वालदा फ़तह मक्का के बाद नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाज़िर होती हैं। अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह, आज से पहले रूए ज़मीन पर आपके घर से बड़ा कोई मबगूद घर, यानी जिसको देखकर मुझे गुस्सा आता हो, कोई नहीं था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मेरे लिए इज़्ज़त का बायस आपका घर ही है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ही है। हज़रत हिंद रदी अल्लाह अन्हा ने अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था, लेकिन हदीस मुस्लिम है कि इन्नल इस्लामा यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम हर उस जुर्म को, गुनाह को मिटा देता है जो उससे पहले था। यानी कुफ्र के बाद जब बंदा इस्लाम कबूल करता है तो गुज़िश्ता सारे गुनाह उसके मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सूरह हदीद में अल्लाह ने सब सहाबा का तज़किरा किया, फ़तह मक्का से पहले वाले बाद वाले सबको अल्लाह ताला ने जब इकट्ठा करके फरमाया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, यानी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत। अच्छा कार साहब, ओहो अभी इसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ। कार साहब मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया इसको। जिसको एतराज़ मदीने की रिहाइश पे है, जिसको एतराज़ कुरान और सुन्नत व आइन के कानून के ऊपर है, जिसको एतराज़ सहाबा कराम की ज़ात के ऊपर है, यार आप उसको कैसे सुन सकते हैं? और सुफियान भाई आजकल क्या सूरत हाल है आपके कारोबार की?
الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت نواز رہا ہے. ماشاء اللہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. آپ کے پیچھے وہ جمعہ پڑا تھا آخری رمضان شریف کا, ماشاء تو اللہ. بڑا مزہ آیا. آپ کا جو ساؤنڈ ہے مسجد کا بہت کمال. بس وہ دوست مل گئے مجھے ACC والے, ہیوی ساؤنڈ ہے ان کا. ہمیں بھی چھوٹا سیٹ اپ لگانے کے لیے کم از کم 1 لاکھ کی ضرورت پڑی ہے. تو وہ جمعے والا موضوع بڑا کمال ہے. جمعے کا یار ہر موضوع ہمارا الگ سے ہے. ہیلو یار آہستہ بات کرو یار, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یار پلیز. یار کون سا ضروری کام کر رہے ہیں آپ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ یار یہ فیمس یوٹیوبر جو ہے یہ رجب بٹ, اس کا میں ولاگ دیکھ رہا ہوں یار. یہ نعمان صاحب دیکھا ہے ان کا ضروری کام؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسب کیا ہوا ہے, کیا کوئی فوت ہو گیا ہے؟ جی آپ کی غیرت فوت ہو گئی ہے. کیسا یہ کون سا مذاق ہے, آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی جان کرسی واپس لگائیں, بیٹھیں ذرا, بتاتا ہوں کیا ہوا. بھائی جان کو 300-400 مرتبہ سمجھا دیا ہے اس کو نہ سنا کریں, آپ پھر اس کو سن رہے ہیں. کیسب ان کے ولاگ سننے میں یہ بہت مزہ آتا ہے, مزے کی خاطر یار دیکھتے ہیں ولاگ اس کے. میں نے خود ان کو 3-4 بار سمجھایا ہے, اور میں نے تو اب پہلے میں ولاگ دیکھتا رہتا تھا رجب بٹ کے, پر جب سے وہ اس کی چیزیں سامنے آئی ہیں جو خاص کر انہوں نے صحابہ پر تان کی ہے, اس کے بعد تو میں نے اس کا چینل ہی انسبسکرائب کر دیا ہے. تو آپ ذرا ان کو بھی ترغیب دلائیں, ساری چیزیں بتائیں کہ رجب جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے, تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں تھوڑی سی. میرے بھائی ٹھیک ہے آپ اس کا مذہبی کنٹینٹ نہیں سن رہے, لیکن اس کے دیگر بھی تو آپ چیزیں دیکھیں نا بھائی. جو بندہ نہ اپنے دین سے مخلص ہے, نہ پاکستان کے آئین سے مخلص ہے, وہ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اس چیز پر بھی اعتراض ہے کیا کہ مدینے جا کے بھی سکون نہیں ہے, معاذ اللہ. اللہ اکبر. یار ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ, اللہ کے بندے. اور جس کو 295C ہمارے قرآن سنت اور پاکستان کا آئین ہے اس سے اعتراض ہے, آپ اس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جس کو اعتراض مدینہ کی رہائش پہ ہے, جس کو اعتراض قرآن و سنت و آئین کے قانون کے اوپر ہے, جس کو اعتراض صحابہ کرام کی ذات کے اوپر ہے, یار لا حول ولا قوت الا باللہ. اس پر میں یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بندہ نہ اپنے دین سے مخلص ہے, نہ پاکستان کے آئین سے مخلص ہے, جس کو صرف اپنی فیملی دکھا کر لوگوں کے ویوز حاصل کرنے ہیں, آپ اس کو سنی جا رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا مولانا صاحب, اس نے کب سے صحابہ پر اعتراض کیا ہے؟ بھائی جان جس کے پاپے نے یہ کہا ہے کہ معاویہ نام نہیں رکھنا, ایسا ہی نہیں ہے گا, یہ صحابہ کے نام پہ اعتراض نہیں تو اور کیا ہے. پھر جو یہ کہتا ہے یزید کی جد پر, آگے میں وہ نہیں کہہ سکتا بھئی یزید کی جد کون ہے. یزید کی جد سے مراد میرے معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے والدین جو فتح مکہ پہ ایمان لے کے آئے. یار فتح مکہ پہ صدیق اکبر کے والد صاحب مسلمان ہوئے, فتح مکہ پہ میرے معاویہ کے والدین مسلمان ہوئے, آپ ان تینوں کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ چلو 1 منٹ کے لیے بالفرض آپ کی بات مان لیں کہ صحابہ پہ اعتراض انہوں نے نہیں کیا, تو جو میں نے پہلے باتیں کہی ہیں اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے آپ؟ کہ جس کو مدینہ کی رہائش پہ اعتراض ہے, جس کو قرآن و سنت اور آئین کے قانون 295C پر اعتراض ہے, اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام تشریف لائے, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنگھی کر رہی ہیں. یہ محبت بھرا منظر دیکھ کے محبوب صاحب نے فرمایا کہ ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں, میرے بھائی ہیں. فرمایا سنو, اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں, اور کل قیامت کے دن یہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے. اشارہ کیا انگلی کے ساتھ, یوں اتنا قرب ہوگا محبوب السلام کا. اسی لیے داتا صاحب جن کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, ہم اکٹھے گئے تھے پچھلے دفعہ بھی, یاد ہوگا آپ کو. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یزید کو رسوا کرے دون ابی ہی, نہ کہ ان کے والد صاحب کو. مطلب خرابی یزید کے اندر ہی ہے, اوپر نہیں جانا آپ نے. چلیں کر سب آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہو, مجھے خیر اتنی اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں تو جسٹ ایک وہ ٹائم پاس کے طور پر اس کے وہ ولاگ دیکھ رہا ہوں. دیکھنے میں کیا رجا ہے, میں کوئی اسلام کے طور پہ تو نہیں اس کو میں دیکھتا. بس میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, آپ کا سارا ٹائم پاس درست ہو جائے گا. محبوب صاحب فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم, کہ جس نے کسی کی قوم کی کثرت میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہے. تو بھائی میرے آپ یہ سبسکرائب کر دیکھ کر ان کے سبسکرائبرز میں اور ویوز کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. کل بروز قیامت اگر ان کے سبسکرائبرز کا حساب ہو گیا تو آپ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اچھا کر سب, او ہو, ابھی اس کو میں سبسکرائب کرتا ہوں. تھینکس گاڈ, کر سب میں نے انسبسکرائب کر دیا اس کو. ویل ڈن.
بہترین ہو گیا. ایک منٹ قاری صاحب, یہ آپ مسئلے بتا رہے ہیں یا مسئلے بنا رہے ہیں؟ آپ نے آج پاک نسل کا رتبہ جو ہے وہ گرا دیا ہے. میں آج کے بعد آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. محبوب الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے یوں آئیں گے جس طرح بارش برستی ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ بارش برستے وقت اگرچہ بندہ بارش سے محفوظ رہے لیکن اس کا اثر کچھ نہ کچھ گھر تک پہنچتا ضرور ہے. ایسے ہی جب قیامت کے قریب کا دور ہوگا, فتنوں کی بھرمار ہوگی. گھروں کے اندر فتنہ موجود نہ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات گھر پر لازمی پہنچتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں یار, آگے ہم سنتے ہی نہیں تھے اس طرح کا کچھ, تو کوئی بھی نئی بات پتہ لگتی ہے تو اس کو آپ قرآن اور حدیث سے ٹیلی کریں. تو ہمارے پاس معیار ہے قرآن اور حدیث. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے کے ہیں, آگے تشریف لے کے ہیں. شاہ جی آگے ہیں, شاہ جی آگے ہیں. ماشاءاللہ, وعلیکم السلام. ہمارے سید صاحب شاہ صاحب آپ ہماری عزت میں آپ ہیں. آپ کی جگہ پیچھے نہیں ہے, آگے تشریف لے کے ہیں. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. جزاک اللہ, تشریف جزاک رکھیں. اللہ. تو گفتگو چلی تھی ہماری فتنوں کے متعلق. تو اب کرنا یہ ہے, محبوب الاسلام فرماتے ہیں کہ یوں ہو جاؤ جیسا ایک دیہاتی آدمی ہوتا ہے. یعنی دیہاتی آدمی اپنی بات پر اٹل رہتا ہے, اس نے اپنے کانسیپٹ کو تبدیل نہیں کرنا ہوتا. تو اللہ رسول کے معاملے میں, عقائد کے معاملے میں آپ ایسے مضبوطی سے ہو جائیں جیسے ایک دیہاتی شخص اپنے بات کے اوپر مضبوطی سے قائم رہتا ہے. تو میرے خیال سے جتنی گفتگو اس موضوع پر ہو چکی ہے آپ کو انتہائی آسان انداز سے سمجھا چکا ہوں. اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا نا, انشاءاللہ بچت ہو جائے گی ہماری. آخر میں نماز کے متعلق آپ کو گفتگو پتہ چلوں. ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب تشریف لے کے آ چکے ہیں. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, عزت میں آپ جناب. مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ بھائی یہ کرسی لے کے آئیں ذرا, علامہ صاحب کے لیے کرسی لے کے آئے. علامہ صاحب کو اوپر بٹھائیں. ماشاءاللہ آئیے. بیٹھے مفتی صاحب. آپ بیٹھے, ہم بھی بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. تو اب آخر میں نماز کا مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ. تو مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے نماز. ایک منٹ قاری صاحب, یہ آپ مسئلے بتا رہے ہیں یا مسئلے بنا رہے ہیں؟ یہ کیا کیا ابھی آپ نے؟ نہیں, یہ کہاں سے بات آ گئی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے آج پاک نسل کا رتبہ جو ہے وہ گرا دیا ہے. میں آج کے بعد آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. میرے بھائی ذرا تحمل کے ساتھ تو بتائیں ہوا کیا ہے. شاہ جی آئے ہیں جن کا تعلق ایک پاک خاندان سے ہے, ان کو آپ نے زمین پہ بٹھا دیا ہے. اور علامہ صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے آپ نے کرسی جو ہے وہ منگوا لی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرا تو دل آپ سے بدظن ہو گیا. ایسی کیسی حرکت آپ کر سکتے ہیں؟ اور میرے پیارے بھائی ٹھنڈے ہو جائیں. میرے خیال سے آپ کے مطالعے کے اندر قرآن کا مطالعہ شامل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب ان سے پوچھیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم کے جو لوگ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات. اسی لیے یہ پوری امت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے. صحابہ سے لے کے اب تک ہر عالم اس بات کا گواہ ہے, اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علم کی فضیلت ہر شے پر افضل ہے. تو ان آیات کی روح میں اور دیگر احادیث بھی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ علم کی ہے. علم سے بڑھ کر کسی کی فضیلت نہیں. اس کی تو گواہی محبوب صاحب نے خود کی ہے. فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت غیر عالم پر وہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا شخص کے اوپر. اتنی بڑی تشویر امام الاسلام نے علم کی وجہ سے. سید کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کر رہے, افضل مفضول کی بات ہوتی ہے, فضیلت کا انکار کر نہیں لیجیے. سید کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے, عالم کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے, مفتی کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں نے بہت ساری جلدیں پڑھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ. میرے تو وہ بڑے پسندیدہ ہیں. تو سنیں پھر فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک, بہت بڑی بات کر رہے ہیں اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نزدیک علم کی فضیلت یہ نسب کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. یعنی ایک طرف اگر نسب ہے ایک طرف علم ہے تو علم کو فضیلت نسب پر ملے گی, اگرچہ وہ تعلق ہاشمی ہو, قریشی ہو, کوئی بھی ہو. فتاوی ہندیہ کے اندر ہے نوجوان عالم کو بوڑھے غیر عالم پر فضیلت دی جائے گی. ایسے ہی وہ شخص جو عالم ہے وہ غیر عالم سے افضل ہوگا اگرچہ وہ سید بھی نہ ہو. میرے بھائی ہم شاہ صاحب کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں, سید ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یار اگر یہ کہیں آئے ان کو ڈسکاؤنٹ دیں, چیز فری دیں, ان سے خدمات لینی, ان کی خدمات کریں جیسے کہ ہمارے بزرگان نے کیا کرتے تھے. مزید اس مسئلے کو سنیں کہ ایک طرف اگر سیدہ ہے
تو اس کو نکاح کے لیے اپنے ہم پلہ سید کا ہونا ضروری ہے. کسی عام بندے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر عام بندے سے کرنا ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. یعنی عالم سیدہ کے برابر ہو کر ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ کتاب میں نے تحمل سے آپ کا پورا بیان سنا ہے. ہم سادات کرام کا بالکل یہی عقیدہ ہے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا. جب شریعت کا یہ حکم ہے تو سادات کرام کو اس میں کوئی اعتراض نہیں. اگر تو مسئلہ واقعی ایسے ہے تو ہمیں شریعت کے تابع ہونا چاہیے. تو آج سے اس مسئلے میں اپنا عقیدہ درست کرتا ہوں. ارے آپ کیا یار سیدہ فاطمہ کی گستاخ کو سن رہے ہیں؟ استغفر اللہ. بھائی کون سے گستاخ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا. میں تھا کسی بھی زندگی میں تھا، یہودیت میں تھا، نصرانیت میں تھا، بت پرستی میں تھا، مجوسیت میں تھا، جہاں بھی تھا غائب ہوا. ارے آپ کیا یار سیدہ فاطمہ کی گستاخ کو سن رہے ہیں؟ استغفر اللہ. بھائی کون سے گستاخ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا. کیا مطلب یار؟ آپ نے وہ کلپ نہیں سنا کون سا کلپ بھائی؟ یار جس میں انہوں نے کہا تھا سیدہ پاک خطا پہ ہیں معاذ اللہ. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر لفظ خطا سے کیا مراد لیا گیا؟ آپ اس بندے کو سیدہ پاک کا گستاخ کہہ رہے ہیں جس نے سیدہ پاک کی شان میں درجنوں کانفرنسیں کی ہیں، سینکڑوں کلام لکھے ہیں. او بھائی کون سی کانفرنسیں کی ہیں؟ کوئی ایک تو دکھاؤ. ایک کیا، میں آپ کو ڈھیر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو، چار یہ کتنی ہوگی؟ 8. عنوان دیکھیں، 8 میں نے آپ کو موقع کے اوپر ہی دکھا دی ہیں اور آپ کہہ رہے کون سی کانفرنس کی ہے. چلو ٹھیک ہے یار، ماننا کانفرنس کی ہیں، لیکن خطا کو آپ کیسے کریں گے ڈیفینڈ؟ وہ تو وہیں کی وہیں ہے. اور ٹینکی بڑھ گئی ہے، وہ موٹر بند کراؤ. اور یار موٹر بھی بند کرا لیتے ہیں. ادھر آ ذرا بات سن ہماری. اور کیا ہوا؟ بات سن یار، اگر کوئی کہ سیدہ پاک خطا پہ تھی تو کیا ان کی گستاخی نہیں ہوئی؟ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. او بھائی بات سنیں میری، یہ ان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے وہ جو خطائے اجتہادی کی بات کی تھی انہی پہ انہوں نے ایشو بنا کے کیا سے کیا بنا دیا ہے. یار میری بات سنو، یہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. میں فون کرتا ہوں علامہ صاحب کو، وہ آپ کا مسئلہ صحیح طرح حل کریں گے. السلام علیکم علامہ صاحب، تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ چلیے آپ بالکل ریڈی رہے، میں 2 منٹ میں آپ کے پاس. آ جائیں لیں، تشریف لیں. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب، آج پھر ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ آپ ہی حل کریں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ خطا ہر جگہ پر ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. آپ کہیں گے لفظ خطا کا ہر جگہ مطلب گستاخی ہی ہے، تو پھر بتائیں آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان سب نے بھی اگر کسی کے لیے خطا کا لفظ کہا تو ہر جگہ گستاخی کہیں گے آپ؟ اگر خطا کا لفظ ہر جگہ گستاخی کے لیے ہی ہے تو اگر یہی لفظ آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہو اور کسی عام بندے نے بھی نہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے استعمال کیا ہو، امام اہل سنت نے استعمال فرمایا ہو، اسی طرح ائمہ مجتہدین نے، تمام علماء نے یہی استعمال فرمایا لفظ کہ آدم علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی، ان کو بھی گستاخی کہیں گے آپ؟ اگر خطا کا لفظ کا مطلب ہر جگہ گناہ ہے، غلطی ہے، مسٹیک ہے، تو جہاں جہاں لفظ استعمال ہوا سب جگہ یہی استعمال کریں گے آپ مانا؟ آدم علیہ السلام کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں لفظ خطا استعمال کیا گیا ہے. اور یہ مطلب صرف ان کے حد تک نہیں، صحابہ کرام سے لے کے 14 صدیوں کے علماء تک سب کا موقف یہی رہا کہ آدم علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی تو کیا وہاں پہ آپ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، کیا کریں گے ترجمہ؟ اب وہاں پہ خطا اجتہادی کی گنجائش نکالیں گے نا آپ. تو خطا ہوتی ہے 2 طرح کی، ایک خطا منکر، ایک خطا اجتہادی. خطا منکر اور چیز ہے، وہ غلط کنسیپٹ میں جاتی ہے، یہ خطا اجتہادی ہے، اس کے اوپر تو بندے کو ثواب بھی ملتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو بھیجا کسی کام کے لیے کہ عصر آپ نے جا کے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. اب جب عصر کا وقت آتا ہے تو صحابہ کرام کے 2 گروہ بن جاتے ہیں. آدھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یار ہم عصر یہاں ہی پڑھیں گے. مقصد حضور کا یہ تھا کہ یار عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، کام کرنا جا کے آپ نے، یہ نہیں تھا کہا کہ عصر پڑھنی ہی وہاں جا کے ہے. جبکہ آدھے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے عصر وہاں ہی پڑھنی ہے، حضور نے کہا تھا عصر پڑھنی ہی وہاں ہے. اب آدھے صحابہ نے عصر یہاں پڑھی، آدھے نے وہاں جا کے پڑھی. جب اس واقعے کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سے ایک گروہ کا اجتہاد درست تھا، اس کو دگنا ثواب ملا، اور ایک کا اجتہاد خطا پر تھا، ان کو بھی ثواب ملا لیکن سنگل. ساتھ بھی کیونکہ حدیث میں خود ہے یہ کہ مضمون اس کا یہ ہے ناصر بھائی کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو ڈبل ثواب ہے، ورنہ سنگل ثواب اس کو ہے. گناہ کی تو بات ہے ہی نہیں.
اور یہ خطۂ اجتہادی کی ہی بات ہو رہی ہے جہاں پر اس کو سنگل ثواب ملتا ہے. اچھا مفتی صاحب، میں نے خود باقاعدہ یہ کلپ سنے ہیں جن لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ جلالی صاحب نے گستاخی کی ہے خطا کا قول کر کے، تو انہوں نے خود اپنی تحریروں میں، تقریروں میں، اپنے مختلف جلسوں میں انہوں نے مقدس ذوات کی طرف یہ خطا کی نسبت کی ہوئی ہے آلریڈی. ایسے ہی ہے. اصل اس مسئلے کو ایک جملے میں بند کروں، ہم آہ بھی کریں تو ہوتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. حدیث پاک میں شیطان کے 4 گدھوں میں سے ایک گدھا حسد کا قرار دیا گیا ہے، اور یہ علماء کے لیے ہے کہ آپس میں حسد رکھیں گے. امام اہل سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور مسلک کے اہل سنت سے پیچھے ہٹنے لگ پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روافض سے تعلقات مضبوط ہیں. یہ ان کا موقف ہے کہ اہل بیت کرام سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے، کیونکہ یہ سب ان کو نبیوں کے درجے میں لے کے آ چکے ہیں. خود کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو نبی جیسا نہیں بلکہ نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. کیا آپ نے سنا نہیں 12 امام 14 معصوم؟ یہی موقف ہے ان کا کہ یہ غیر نبی کو بھی نبی سے افضل سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بڑا خطرناک عقیدہ ہے، جس کے تناظر میں اہل بیت کے لیے لفظ خطا تو جرم ٹھہرے اور حضرات انبیاء کرام کے لیے خطا کا لفظ جرم نہ ٹھہرے. کیوں کہ تعلقات ان سے مضبوط ہیں، جو ان کی بولی ہے وہی یہاں بولی جاتی ہے. تو انصاف کریں نا، اہل بیت کے لیے خطا کا لفظ گستاخی ٹھہرے اور انبیاء کرام کے لیے خطا کا لفظ انصاف ٹھہرے. یہ یقیناً بولی انہی کی ہے. جی حسن بھائی، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے. یہ خطۂ اجتہادی کوئی گستاخی توہین نہیں ہے. جی اللہ کا شکر ہے سفیان بھائی، مفتی صاحب نے مسئلہ کلیئر کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ. ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਪਰੰਗੇ ਮਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ कारोबार चलन दिया है. मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन चीज़ों से. आला हजरत और जिनका कलमा पढ़ते हैं वो सिर्फ हजरत, वैसे ही इनको भी हजरत कह लें. क्या ऐसी मजबूरी है कि ये आला हजरत बन गए हैं? कार साहब ये सारे घर हो गए हैं, एक प्लेट रह गई बाकी ख़त्म की. हाँ तो वो नासिर भाई नहीं अपने, उनकी घर लाजमी देनी है. बैठें. चले. मेरे दवाई बैल दें. आ जाए मौलाना साहब. अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का करम ठीक ठाक. ये ख़त्म तो रहा था हमने वो आला हजरत का, ये न्याज है आपको आए ये देने के लिए. और ये क्या चीज़ है? ये आला हजरत के ये गुंबद का ये अक्स है जनाब. मुफ्ती साहब आप ही इनको कोई थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करें. ये क्या रंग बिरंगे काले पीले चिट्टे, अब इमामे अब ये भी आ गए हैं, गर्दनों में ले लिए हैं. और कौन सा उनसे आला हजरत आ गया? कौन से आला हजरत? मैं नहीं जानता किसी आला हजरत को. जनाब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा, आला हजरत इमाम अहमद रजा. और कलमा आप किन का पढ़ते हैं? कलमा नबी पाक का पढ़ते हैं, आपको भी पता ही, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, जिनका कलमा पढ़ते हैं वो हजरत मोहम्मद, और जिन्होंने फतावा रिजविया लिख दिया वो आला हजरत. ये आप समझाते नहीं मुफ्ती साहब इनको, ये क्या तरीकाकार है? आप लोगों ने, मेरा तो ख्याल है कि ये बुजुर्ग परस्ती से मना आने वाले कौम नहीं है. और छੱਡ दो है बाबा परस्तियां ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ. ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਪਰੰਗੇ ਮਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਸਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ. ਹਰ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ. ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ इबादत करो, कोई आखिरत की तैयारी करो. ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन चीज़ों से. आला हजरत और जिनका कलमा पढ़ते हैं वो सिर्फ हजरत, वैसे ही इनको भी हजरत कह लें. क्या ऐसी मजबूरी है कि ये आला हजरत बन गए हैं और जिनका कलमा पढ़ते हैं वो अभी तक हजरत पे ही हैं? जितना रश आप लोगों के उर्सों पे नजर आता है ना, मेरी ख्वाहिश है कि काश इतना रश में मस्जिद के अंदर कभी नजर आए. मस्जिद में कोई आता नहीं है. क्या कहेंगे आपके उर्स बचा लेंगे आपको क़यामत वाले दिन ये आप लोगों की उर्स? यार आप भी नीचे आओ जरा. हाथ तो छोड़े हैं, बात बताएं कौन सी करनी है आपने? आपको नहीं पता आला हजरत कौन है? यार यहाँ को बच्चा बताता हूँ. बच्चे बात सुनो जरा. आपने बेटा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम ये सुना हुआ है? जी, हम हर जुम्मे वही पढ़ते हैं. बच्चे बात सुनो, आप भी बात सुनो जरा. जी अच्छा, आपने सबसे औला हु आला हमारा नबी ये सुनी ना? जी. ये बच्चे को पता है आला हजरत कौन है. ऐसे नहीं गुन गा रहे बच्चे इमाम अहमद रजा खान का.
اب اگلی بات، اچھا مجھے بتائیں حضرت اور اعلیٰ حضرت کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، بتائیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی. تو صدیق اکبر کیوں پڑھتے ہیں پھر آپ؟ اچھا اور اعظم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا سب سے اعظم. تو فاروق اعظم کیوں اعظم ہوئے پھر؟ اور ابھی آپ نے پرسوں قائد اعظم کا یہ 14 اگست منایا ہے. قائد اعظم بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، اللہ بھی اعظم ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہونا چاہیے. غنی کون ہے؟ اللہ، واللہ غنی عن العالمین. تو عثمانی غنی کے ساتھ غنی کیوں لگاتے ہیں پھر آپ؟ جواب دینا پڑے گا، جواب دے پھر آگے چلتے ہیں ہم. جی دیکھیں قاری صاحب، اللہ اکبر اور صدیق اکبر، ان میں تو ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہے، اور اسی طرح اللہ غنی ہے، عثمان غنی. جواب نہیں بن رہا آپ سے، سنیں میری بات. آپ کے جواب میں ہی ہمارا جواب ہے کہ جب اللہ اکبر کا مطلب ہے جو سب سے بڑا ہے، تو صدیق اکبر کا مطلب ہے امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے. تو ایسے ہی 14ویں صدی کے اندر آنے والے جتنے علماء کرام ہیں، ان سب حضرتوں کے اندر ایک نمایاں ہستی کا نام ہے اعلیٰ حضرت. کیوں؟ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہر صدی کے اندر ایک بندہ ایسا بھیجتا ہے من یجدد لہا دینہا، جو دین کو رینیو کر دیتا ہے، اس کے اندر آنے والی خرافات کو دور کر دیتا ہے. یار یاد کرو وہ دور جب یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کسی جانور کی شکل میں آ سکتا ہے، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا اللہ نے جھوٹ بولا ہے. ایسے پرفتن دور کے اندر ایک ہستی اٹھی، اس نے فتویٰ دیا، ان گفتگو کرنے والوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے. اب یہ فتویٰ پہنچتا ہے حرمین طیبین کی سرزمین کے اوپر، تو مور دین 100 علماء اہل سنت جو مکہ مدینے کے تھے، انہوں نے تقاریز لکھی، دستاویز لکھی، اسٹمپڈ کیا کہ یہ فتویٰ درست ہے جو امام احمد رضا خان نے ان افراد کے لیے لکھا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں حسام الحرمین کے اندر. اور رہی بات آپ کی یہ کہ عرسوں کے اندر جتنا رش ہوتا ہے، مسجدوں میں رش ہو، تو میرے خیال سے عرس آتا ہے سال بعد. خیال کیا ہوتا ہے یہی ہے، بازاروں میں رش اس سے زیادہ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے. بازار کے بارے میں کبھی آپ کا خیال ہے؟ آپ کی دکان کا افتتاح تھا، مجھے یاد ہے اس وقت اذانیں ہو رہی تھی، میں گزر رہا تھا، رش لگا ہوا تھا، اس وقت اذان نماز جانتے ہوئی نہیں آئی. اب خاموش ہی ہونا آپ نے. اس لیے ہم کہتے ہیں جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت کی چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اس لیے ہم سب اپنے نام کے آگے رضا لگاتے ہیں. میں ہوں نعمان رضا، یہ ہے احمد رضا. لائیں یہ لنگر شریف دیں مجھے، معذرت میں نے جو ہے وہ اس کو ٹھکرایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل دن چڑھے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی یہ لنگر اعلیٰ حضرت کے عرس کے اوپر یہ پوری گلی کے اندر ہر گھر کے اندر میں تقسیم کروں گا. اب مناظرہ کر کے جائیں ان کے ساتھ. نہ یہ 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہے. تو یہ نہیں تو کھول دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. آج سنڈے کے دن ہمارا پبلک سیشن نمبر 344. آپ کے سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی صورت میں یہاں پر میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم فردر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تاڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہنے کو یوں سب کا خدا ایک ہے، مگر کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہاں آئے ہو نا پھر داڑھ ٹھلے. وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیوے ہیں، جنوں کے بھی پے ہوئے ہیں. لاؤ پتر لاؤ پھر ہیں اللہ جو چک کے اپنے بابے بلا لو کسی نے بھی ٹائم قیامت تک کے. ہاں تو مرزا صاحب تسی قیامت تک زندہ رہنا ہے. ڈاکٹر تے شاہی کوئی نہیں، وکیل بھی شاہی کوئی نہیں، ابا بھی شاہی کوئی نہیں، اماں بھی شاہی کوئی نہیں، مرزا بھی شاہی بابے تے شاہی کوئی نہیں. مرزا صاحب جی ہمارے قاری صاحب نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. نہ مناظرہ کرنا جائے تے مفتی منیب صاحب نو لیا ہونا دے نال ہوئے گا مناظرہ. ہو رہے چھوٹے موٹے شہواں نال کسی نال کوئی مناظرہ نہیں ہونا. جی ہمارے مفتی صاحب تو وہ اکیڈمی کے باہر آ چکے ہیں، آپ ابھی ادھر بیٹھے ہیں، اب مناظرہ کر کے جائیں ان کے ساتھ. نہ یہ 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہے. تو یہ نہیں تو کھول دو. حیرانی ہے ویسے یار آپ لوگوں پہ، کس بندے کے پاس جا کر آپ اپنا وقت جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں. جو بندہ اللہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، ایون کہ اپنے ساتھ ہی وہ مخلص نہیں ہے،
آپ اس کے پاس بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. بھائی جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے, جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہماری شکایتیں لگانی ہیں, جس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز فضول تھی, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عبادت, آپ کا ہر قول, ہر فعل, آپ کے جسم کا ایک ایک رونگٹا, آپ کا ہر کام تبرک والا ہے, لیکن کانسیپٹ چیک کریں, نبی علیہ السلام کا نفل کام فضول ہے معاذ اللہ. جو یہ کہے اپنے متعلق کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو ان کو مشورے میں دیتا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نہیں آتا. اس کے مشورے نبی علیہ السلام کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. حضور کو مشورے دینے اس نے, حضور کے دور کے اندر یہ ہوتا تو بھائی جان منافقین کے صف میں شامل ہونا تھا آپ لوگوں نے. ہاں جی, اب جس بندے کا کانسیپٹ یہ مزید بن جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلات سے زیادہ مشکلات میرے پہ, میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر آئی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا. بھائی جس بندے کے نزدیک دنیا میں موجود حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب مشرک ہیں, اس بات کو یوں سمجھے کہ دنیا کے اندر موجود آبادی مثال اگر 7-8 ارب ہے, اس میں سے 2-2.5 ارب مسلمان ہیں, تو 2-2.5 ارب کے علاوہ جتنے نان مسلم ہیں جو باطل مذہب کے اوپر ہیں وہ تو پہلے نکل کے سارے. اب مسلمانوں کے اندر میجورٹی مقلدین کی ہے, جو حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں اور حنبلی ہیں, یہ سب بھی مشرک ہو گئے اور یہ بھی نکل گئے, تو پیچھے کون بچے گا؟ ایک وہ اور اس کے اسٹوڈنٹ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جبکہ مستدرک حاکم کی حدیث سے پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی, یہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, اور ایک طرف بندہ موصوف یہ کہے کہ ان کے علاوہ دنیا کے سارے مسلمان مشرک ہو چکے ہیں. بھائی وہ تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے, اپنی ان زلفوں کے بارے میں, داڑھی کے, امامے کے, اس گیٹ اپ سیٹ اپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میں نے حلیہ اس لیے اپنایا ہوا ہے تاکہ لوگ میرے قریب ہیں, وگرنہ یہ تو میں نے جانور پالا ہوا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. جو سنت نبی علیہ السلام نے زلفوں کی اپنے سیر مبارک پر سجائی اس کو جانور کہتا ہے یہ شخص. اور جو بزرگوں کے متعلق تو یہ کہے کہ ان کے ہاتھ چومنا شرک ہیں, جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور خود کسی کے ہاتھ چومے یا اپنے بھی ہاتھ چوموائے, یہ تو دوگلا پالیسی ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ باب شے نہیں, ایسا جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ کیمرے کی فضا کوئی شے نہیں, یہ باؤنڈری کوئی شے نہیں ہے. اللہ کے بندو کیمرے کی فضا سے باہر تو نکل کے دیکھو. نبی علیہ السلام کی سنت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی سنت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, بس فرض پڑھو گھر جاؤ, سنت نام کی چیز کوئی نہیں. ھذا افک عظیم, یہ بہت بڑا شریعت کے اوپر بہتان ہے. بھائی نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم پر سلام ہو, بزرگوں پر سلام ہو, جن بزرگوں کے پیچھے تم لگے ان پر سلامتی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے وقت اتحیات کے اندر ڈلوائی ہوئی ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ لوگوں نے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ راستہ ان کا دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں. پڑھ کے دیکھیں قرآن کہ یہ وہ لوگ ہیں, کون ہو لوگ ہیں؟ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں اور نیک مومنین اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ ہیں. قرآن تو پڑھ کے دیکھیں اللہ کے بندو. تو خلاصہ کلام نکلتا ہے کہ جس ایک بندے کو سن کر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یار یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ وہ کنفرم غلط ہے, بقیہ کے اندر چھانٹی ہو گئی کون درست ہے کون غلط ہے. بھر دو جولی میری آ محمد. بھائی ایک منٹ, کس سے جھولیاں بھروا رہا ہے؟ تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ عجیب بات کر رہے ہیں. ارے بھائی کیوں جگہ رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن پڑھ کے گمراہی مل رہی ہے, سنیے گا ذرا. ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. یا قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہوا کہ ہم اللہ سے مدد چاہیں. بھر دو جولی میری آ محمد. بھائی ایک منٹ, کس سے جھولیاں بھروا رہا ہے؟ ادھر آ, یہ دیکھ قرآن پر, یہ دیکھ لکھا ہوا ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. تو شرک کر ہی جا رہا ہے یہاں پہ. ایک تو یار یہ شرک بدعت. یار جب اللہ نے جب یہ خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, تو کیا ضرورت ہے تمہیں پھر نبی سے مانگنے کی؟ اے ہونا سے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے. عجیب بات کر رہے ہیں. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ارے بھائی کیوں جگہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں کون سا اتنا مسئلہ ہے؟ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو امام صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں, وہ آپ کا مسئلہ اچھی طرح حل کر دیں گے. آئیں میرے ساتھ. او بھائی میں ہم کسی امام اور یہ بابوں کو نہیں مانتے. جب قرآن ہے ہمارے پاس تو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ میں نہیں جا رہا.
आप आए तो सही, अगर आपका दिल मुतमिन ना होगा तो आइंदा आप कभी ना जाना। यार जी बैठ चलो। जी आ जाए अंदर। जी नासिर भी कैसे आना हुआ आपका? देखिए इमाम साहब, असल में हुआ कुछ यूं है कि ओ भाई एक मिनट, तू शिरक कर ही जा रहा है यहाँ पे। तो क्या जरूरत है तुम्हें फिर नबी से मांगने की? अजीब बात कर रहे हैं आप। देखें साहब भी, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद हम तलब नहीं कर सकते, तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मेरी मदद करो। जी हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मददगार बन जाओ। यहाँ पे तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मददगार बन जाओ। ऐसे एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। सुफियान भाई सुन रहे हैं, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। इट्स मीन कि इस बात की गुंजाइश निकल रही है कि अल्लाह के अलावा से मदद मांगना भी दुरुस्त है और मदद की भी जा सकती है। ऐसे ही रज़ा भी सुने मेरी बात, हदीस पाक के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रास्ते में भटक जाए और उसको पता न लग रहा हो कि मैंने कहाँ जाना है, तो सरकार फरमाते हैं 3 टाइम ये ऊंची आवाज़ से पुकारे, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अगीथूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि उस वक्त डायरेक्ट अल्लाह को तुम पुकारो, हालांकि इस बात की गुंजाइश थी। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमाना यकीनन अल्लाह की तालीमात हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस मकाम पर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको तुम नहीं देख रहे होते, वो तुम्हें देख रहे होते हैं, वो तुम्हारी उस टाइम मदद करेंगे। लगाएं फतवा अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर। ये उस वक्त होगा जब आप कुरान डायरेक्ट पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि इसको तफसीर के साथ किसी मुस्तनद उलमा की तफसीर पढ़ें। जब भी तो अल्लाह ताला फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, इन्हीं के ज़रिए मैं बहुत सौ को गुमराह रखता हूँ, बहुत सौ को हिदायत देता हूँ। कुरान पढ़ के गुमराही मिल रही है, सुनिएगा ज़रा। लेकिन किन लोगों को? जो लोग अल्लाह की तालीमात के मुताबिक कुरान को नहीं पढ़ते। कुरान पाक अरबी में है, आप अजम के हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह की मुराद यहाँ पर ये वाज़ेह हो रही है? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान एक एक सूरत को कई कई दिन तक समझते, कहते हैं कि जब हम एक सूरत को मुकम्मल समझ नहीं लेते अगली सूरत शुरू न करते। ये वो सहाबा थे जिनकी ज़ुबान पर कुरान नाजिल हुआ। सूरह नहल की आयत 43 में अल्लाह ताला ने फिर ये क्यों इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुमको नहीं पता तो जिनको पता है उनसे पूछ लो। डायरेक्ट कुरान पढ़ने का तो अल्लाह ताला ने कहा ही नहीं यहाँ पे। सूरह अनकबूत आयत 43, व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम बताते हैं लोगों के लिए, लेकिन समझते कौन है? अल्लाह फरमाता है व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। उलमा इसको समझते हैं, बतानी लोगों के लिए है, लेकिन समझ उलमा को है कि वो आगे लोगों को बताएंगे। हर बंदा अपने मुताबिक ही नहीं समझ सकता। और आखिरी बात, बुखारी शरीफ की 6930 से लेकर 6933 तक अहादीस हैं, जिसके सुनने भी दाऊद में अल्फाज ये हैं, जिसका खुलासा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खवारिज की निशानियाँ बताई। उसमें एक मोस्टली बड़ी निशानी ये थी कि यदऊना इला किताबिल्लाहि, वो अल्लाह की किताब की तरफ आपको डायरेक्ट बुलाएंगे और इनका कुरान से ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होगा। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने सुना होगा कि जिनके हलक से नीचे कुरान नहीं उतरेगा। आप समझते बंदा कुरान बहुत पढ़ता है। नासिर भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्तद और काफिर कहा गया कुरान की आयत पढ़कर। इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह के तहत कहा कि ये काफिर हो चुके हैं माज़अल्लाह। जब हज़रत अली को उनका पता लगता है, फरमाते कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिलुन, कि कलीमा हक़ है लेकिन जो मुराद ली गई वो बातिल मुराद ली गई है, क्योंकि ये वही खारजी थे और कुरान पाक डायरेक्ट पढ़ा करते थे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने बिल्कुल सही रहनुमाई की हमारी। मेरे जहन की उलझन आपने दूर कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो गुमराह होने से आज बच गया। अच्छा कार साहब, ओहो, अभी इसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ। कार साहब, मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया इसको। जिसको एतराज़ मदीने की रिहाइश पे है, जिसको एतराज़ कुरान और सुन्नत व आइन के कानून के ऊपर है, जिसको एतराज़ सहाबा कराम की ज़ात के ऊपर है, यार आप उसको कैसे सुन सकते हैं? और सुफियान भाई, आजकल क्या सूरत हाल है आपके कारोबार की? अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है बहुत नवाज रहा है। माशाल्लाह, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आपके पीछे वो जुमा पड़ा था आखिरी रमज़ान शरीफ का, तो बड़ा मज़ा आया। आपका जो साउंड है मस्जिद का बहुत कमाल। बस वो दोस्त मिल गए मुझे ACC वाले, हैवी साउंड है उनका। हमें भी छोटा सेटअप लगाने के लिए कम से कम 1 लाख की ज़रूरत पड़ी है। तो वो जुम्मे वाला मौजू बड़ा कमाल है। जुम्मे का यार हर मौजू हमारा अलग से है। हेलो, ओ यार आहिस्ता बात करो यार, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार, प्लीज।
यार कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं आप जो डिस्टर्ब हो रहे हैं? यार ये फेमस यूट्यूबर जो है ये रजब भट्ट, उसका मैं व्लॉग देख रहा हूँ यार। ये नुमान साहब देखा है इनका जरूरी काम? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसब क्या हुआ है? क्या कोई फोत हो गया है? जी, आपकी गैरत फौत हो गई है। कैसा ये कौन सा मजाक है? आप क्या कर रहे हैं आप? भाईजान कुर्सी वापस लगाएं, बैठे ज़रा, बताता हूँ क्या हुआ। भाईजान को 300-400 मरतबा समझा दिया है, इसको ना सुना करें, आप फिर उसको सुन रहे हैं। कैसा भी इनके व्लॉग सुनने में ये बहुत मजा आता है, मजे की खातिर यार देखते हैं व्लॉग उसके। मैंने खुद इनको 3-4 बार समझाया है, और मैंने तो अब पहले मैं व्लॉग देखता रहता था रजब भट्ट के, पर जब से वो इसकी चीज़ें सामने आई हैं जो खास कर इन्होंने सहाबा पर तान की है, उसके बाद तो मैंने इसका चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दिया। तो आप ज़रा इनको भी तरगीब दिलाएं, सारी चीज़ें बताएं कि रजब जो है उसकी क्या हकीकत है, ताकि इनकी भी आंखें खुलें थोड़ी सी। मेरे भाई ठीक है, आप उसका मजहबी कंटेंट नहीं सुन रहे, लेकिन उसके दीगर भी तो आप चीज़ें देखें ना भाई। जो बंदा ना अपने दीन से मुखलिस है, ना पाकिस्तान के आइन से मुखलिस है, वो आपके साथ मुखलिस कैसे हो सकता है? जिसको इस चीज़ पर भी एतराज़ है क्या कि मदीने जाके भी सुकून नहीं है, माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। यार हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, अल्लाह के बंदे। और जिसको 295C हमारे कुरान, सुन्नत और पाकिस्तान का आइन है, इससे एतराज़ है, आप उसको कैसे सुन सकते हैं? जिसको एतराज़ मदीने की रिहाइश पे है, जिसको एतराज़ कुरान और सुन्नत और आइन के कानून के ऊपर है, जिसको एतराज़ सहाबा कराम की ज़ात के ऊपर है, यार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस पर मैं यही कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो बंदा ना अपने दीन से मुखलिस है, ना पाकिस्तान के आइन से मुखलिस है, जिसको सिर्फ अपनी फैमिली दिखा कर लोगों के व्यूज़ हासिल करने हैं, आप उसको सुनी जा रहे हैं। भाई क्या हो गया मौलाना साहब? उसने कब से सहाबा पर इतराज़ किया है? भाईजान जिसके पापे ने ये कहा है कि मुआविया नाम नहीं रखना, ऐसा ही नहीं हैगा, ये सहाबा के नाम पे इतराज़ नहीं तो और क्या है? फिर जो ये कहता है यजीद की जद पर, आगे मैं वो नहीं कह सकता भाई यजीद की जद कौन है? यजीद की जद से मुराद मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके वालिदैन तो फ़तह मक्का पे ईमान लेके आए यार। फ़तह मक्का पे सिद्दीक़ अकबर के वालिद साहब मुसलमान हुए, फ़तह मक्का पे मेरे मुआविया के वालिदैन मुसलमान हुए। आप इन तीनों को कैसे पीछे कर सकते हैं? चलो एक मिनट के लिए बिलफर्ज आपकी बात मान लें कि सहाबा पे इतराज़ उसने नहीं किया, तो जो मैंने पहले बातें कही हैं उसको डिफेंड कैसे करेंगे आप? जिसको मदीने की रिहाइश पे इतराज़ है, जिसको कुरान और सुन्नत और आइन के कानून 295C पर इतराज़ है, उसके साथ मजाक कर रहा है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? एक मौका पे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा कि वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कंघी कर रही हैं। ये मोहब्बत भरा मंजर देख के महबूब साहब ने फरमाया कि उम्मे हबीबा क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? या रसूलल्लाह क्यों नहीं, मेरे भाई हैं। फरमाया सुनो, अल्लाह और उसका रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं, और कल क़यामत के दिन ये मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे। इशारा किया उंगली के साथ, यूँ इतना कुर्ब होगा महबूब इस्लाम का। इसीलिए दाता साहब जिनको आप भी मानते मैं भी मानता हूँ, हम इकट्ठे गए थे पिछले दफ़ा भी, याद होगा आपको। दाता साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यजीद को रुसवा करे दून अभी ही, ना कि उनके वालिद साहब को। मतलब ख़राबी यजीद के अंदर ही है, ऊपर नहीं जाना आपने। चलें कर सब आपकी बात मान लेते हैं, हो सकता है उसने ये सब कुछ किया हो, मुझे खैर इतनी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं तो जस्ट एक वो टाइम पास के तौर पर उसके वो व्लॉग देख रहा हूँ। देखने में क्या हर्ज है? मैं कोई इस्लाम के तौर पे तो नहीं उसको मैं देखता। बस मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा, आपका सारा टाइम पास दुरुस्त हो जाएगा। महबूब साहब फरमाते हैं मन कसरा सवादा कौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी की कौम की कसरत में इजाफा किया वो उन्हीं में से है। तो भाई मेरे, आप ये सब्सक्राइब कर देखकर उनके सब्सक्राइबर्स में और व्यूज़ के अंदर इजाफा कर रहे हैं। कल बरोज़े क़यामत अगर इनके सब्सक्राइबर्स का हिसाब हो गया तो आप भी वहाँ पे खड़े होंगे। अच्छा कर सब, ओहो अभी इसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ। थैंक्स गॉड। कर सब मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया इसको। वेल डन, बेहतरीन हो गया।